अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज अली अमीन गंडापुर साहब ने सवात में एक बड़ा जलसा किया और उसमें उन्होंने कहा कि आइन तोड़ने वाले के लिए सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। और उन्होंने कहा कि बस इमरान खान साहब के इशारे की देर है, बस उसके बाद जब हम अगर निकल पड़े तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकेगा। और दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ साहब ने भी आज मरी में बात की और उन्होंने कहा कि भाई आप तो बात पता नहीं किससे करना चाहते हैं, और ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। फिर उन्होंने जेल के हवाले से भी बात की कि जी जेल में क्या सहूलियात आपको मिल रही हैं और हम किस तरह जेल में रहे, उस पर भी उन्होंने बात की। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये सवालात उठा दिए कि भाई कौन सी जेल होती है जिसमें प्राइवेट एक्सरसाइज मशीन्स भी दी जाती हैं और इतनी सहूलियात दी जाती हैं। और दूसरी जानिब बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने जो मीडिया से जो गुफ्तगू की, उसके बाद उनका ये कहना था कि भाई ये इनसे तो बातचीत नहीं हो सकती, ये तो इनके पास सिर्फ ताकतवर जो लोग हैं उनसे बातचीत हो सकती है। और दूसरी जानिब वो चाहते हैं कि जी जो ताकतवर, जिनको वो ताकतवर कहते हैं, उनका सियासत में से किरदार ख़त्म हो जाए। तो एक तरफ सियासी कुव्वतों से जो इस वक्त बैठी हुई हैं उनसे आप बात करने को तैयार नहीं है, दूसरी जानिब आप उनसे बात करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं जिनको आप समझते हैं कि सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, कराची की और ख़ास तौर पर MQM के हवाले से जो स्टेटमेंट्स आ रही थी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के हवाले से, उस पर कल शर्जील इनाम मेमन साहब ने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया और उनका ये कहना था कि जनाब आप गलत जो है ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फिर आप अपने ही अल्फाज वापस ले लेते हैं। और लेकिन हमारा काम ये है कि हम कराची को बेहतर बनाएं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यकीनन है और उसी पर सबसे ज़्यादा फोकस है। और अगर आपको याद हो, अगले रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कराची में जो कि तमाम सिंध के अपने MPs और मिनिस्टर से जो गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि आपको अब पूरा तवज्जो जो है वो अपने काम की तरफ देनी है, अवाम के मसाइल हल करने की तरफ देनी है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा, बिलावल ने, कि आप ये इमरान फोबिया से निकलें, आपका कोई काम नहीं है, बस आपने बेसिकली तवज्जो देनी है अवाम के मसाइल की। तो इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे नाज़रीन। और प्रोग्राम के आखिर में हम ज़रा थोड़ा सा बजट और ख़ास तौर पर पॉपुलेशन के हवाले से, कि पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है उसके लिए बजट में क्या इक़दाम करने जा रहे हैं। आपके जो है 26 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ नाकस हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ कम हैं, लेकिन पॉपुलेशन जिसको कहा जाता है कि आप एक सिटिंग टाइम बॉम्ब पर बैठे हुए हैं, उस तरफ तवज्जो कितनी है हुकूमत की, या अपोजिशन इस तरफ कितनी तवज्जो दिलाएगी। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं शहराम खान तरकई साहब, सीनियर मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेंबर नेशनल असेंबली। बहुत बहुत शुक्रिया शहराम तरकई साहब आपके वक्त का। राना एहसान अफजल साहब, सीनियर मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब आपके वक्त का भी। डॉक्टर अरशद वोरा साहब, सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगर इजाज़त दें तो मैं पहले जो है वो आगाज़ करना चाहूँगा कि जो अली अमीन गंडापुर नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है आज, वो ज़रा सुन लें, फिर उस पर बात करते हैं। डेमोक्रेसी को खुद आपने तबाह बर्बाद किया इस मुल्क के अंदर, आप हमें उसका मुजरिम ठहराते हैं। हम तो आपके घर चल के गए थे, लेकिन आप तो हमेशा एक रूठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही आप अपना पिछले 25 साल से आपका यही रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं किया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ, तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं। मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ इंतकाम सियासत करूं। मैं इस तरह का बंदा नहीं हूं कि मैं इंतकामी सियासत करूं। और आज अली अमीन गंडापुर साहब ने भी एक बड़ी धुआंधार तकरीर की सवात में, वो भी जरा सुन ले क्या फरमा रहे हैं। इंतजार में है कि इमरान खान एक दफा हमें पुकारे कि निकलो। इस दफा जब हम निकलेंगे तो खुदा की कसम आसान भी नहीं रहेगी तुम्हारी दास्तानों में, और निकलेंगे तो फिर तुम लोगों को पता जाएगा अलग। अब ये एक बात है कि एक माहौल पहले बनाने की कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात की तरफ चलें, मुफाहमत की तरफ चलें, टेबल के ऊपर बैठकर बात करें।
کے اندر بات کریں، لیکن یہ ایک للکار کا انتظار کر رہے ہیں. اور پھر کے پی کے جو گورنر ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، وہ بھی سن لیں وہ کیا فرما رہے ہیں. چلیں وہ ہم آگے چل کے آپ کو سنوا دیتے ہیں. شہرام ترکئی صاحب، اب میاں نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا تو یہ طرز سیاست ہی نہیں ہے انتقام والا، اور وہ کہتے ہیں 1 یا 2 3 اے سی لگوا لیں اور آپ مطلب، اور ہم تو خود آپ کے پاس چل کر گئے تھے، لیکن آپ کی جو سیاست ہے وہ بڑی پراؤڈ سیاست ہے، مطلب آپ تو بات ہی نہیں کرتے کسی سے. دیکھیں نواز شریف صاحب پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں اور 3 دفعہ پرائم منسٹر اس ملک کے رہ چکے ہیں. آج بھی ان کا بھائی وزیر اعظم ہے، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کی، انہی کی بیٹی نے، اسی کی حکومت کی کابینہ نے پچھلے دنوں عمران خان کے اوپر اس کی کابینہ نے اور کیسز بنائے اور تحریک انصاف کے اور لوگوں پہ، تاکہ عمران خان جیل سے باہر نہ آ سکے. تو جو وہ بات کر رہے ہیں آج بھی عمران خان کے جو عمران خان خود جیل میں ہے، جو ہر کیس ثابت ہوتا ہے وہ بے گناہ ہوتے ہیں، اور یہ کہہ رہے کہ ہم انتقام کی سیاست نہیں کرتے. ہماری صنم جاوید اس دن رہا ہوئی، اس کو دوبارہ کسی اور کیس میں اندر کر دیا. ایک خاتون وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ میں اور خواتین منسٹرز کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی خواتین کو وہ جیل سے ایک کیس میں نکلتی ہیں، دوسری کیس میں اندر کرتے ہیں، تیسری کیس میں اندر کر دیتے ہیں. تو بڑا پن کدھر ہے؟ وہ جو آپ کہتے ہیں اس کو عملاً دکھانا چاہیے. آپ سب سے پہلے اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھیں، اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھیں جو فارم 47 کی حکومت دونوں نے بنائی ہوئی ہے. ان کو آپ یہ کہیں کہ جی جو آپ نے پولیٹیکل پریزنرز ہیں، یاسمین راشد صاحبہ جن کا کینسر ہے اور بیمار ہیں، محمود الرشید صاحب جو عمر کے اس سٹیج پہ ہیں وہ ہیں، باقی ہیں، ان کو رہا کریں نا. بڑا پن لکھا ہے. رہا وہ کیسے کر سکتے ہیں ترقی صاحب؟ مجھے بتائیں نا. نہیں دیکھیں، معاملہ تو عدالت میں ہے نا. عدالتیں ہی ابھی عمران خان صاحب کا آپ نے کہا عدالتیں فیصلہ دے رہی ہیں نا. تو گورنمنٹ سائفر میں عدالت نے ان کو بری حکومت نے کیا. جعلی کیسز بنائے نا جی حکومت نے، اور جس میں ایک کیس میں رہا ہوتی ہیں دوسرے میں بند کر دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو اے سی ہو یا نہ ہو. انہی کی پارٹی کے دوسرے سینئر رہنما وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ان کو تو 5 اسٹار ہوٹل کی طرح کمرے ملے ہیں، ان کو تو یہ چیز ملی ہے، ان کو تو وہ چیز ملی ہے. انہی کی حکومت نے جو کمروں کی جو تصویر ریسنٹلی ابھی ریلیز کی ہے، خان صاحب خود کہہ رہے ہیں مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے. فرق ان میں اور ہمارے کیسز میں یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 9 میں ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، ہم کہتے ہیں کہ بالکل 9 میں ہوا ہے، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، لیکن آپ جوڈیشل انکوائری کروائیں، آپ پتہ کروائیں کہ جو ٹھیک ہے جو غلط ہے، جس نے کیا ہے اس کو یہ بالکل صحیح ہے. جوڈیشل انکوائری کی آپ کی ڈیمانڈ بھی صحیح ہے. میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جمہوریت کو آپ لوگ ڈی ریل کر رہے ہیں. جب وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو کہیں اور بات کریں گے. بات کیسے کریں گے؟ آپ نے 18 یا 22 سیٹیں جیتی ہیں وفاق میں، آپ نے فیصلہ بھی الیکشن ٹرائبیونلز نے کرنا ہے، آپ کیسے کریں گے؟ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جی حیدر صاحب. اس میں تو کوئی، اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہیں، 3 سیٹوں پہ ہائی کورٹ ان سے فارم 45 مانگ رہی. ان کو تینوں کینڈیڈیٹ کے پاس فارم 45 نہیں، باقی ساری کینڈیڈیٹس کے پاس ہے. آپ جیت کے آئے ہیں تو فارم 45 رکھے نا سامنے. الیکشن کمیشن کے پاس گیا ہے، الیکشن کمیشن اس ججمنٹ کو نہیں مانے. ہمیں اس جوڈیشل کمیشن اور حکومت کی نیت کو دیکھیں، ٹرائبیونلز پہ اعتماد نہیں ہے. نہ تو الیکشن کمیشن کا ٹریبیونل پہ اعتماد نہیں ہے. نہیں، جو تینوں جو اسلام آباد کی کانسٹیچوئنسیز ہیں وہ گئے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمیں اس جج پہ. عجیب بات، ہائی کورٹ کی باقی کیسز تو الیکشن کمیشن کے پاس تو فارم 45 کی کاپیز پڑھی ہوں گی، تو رکھے نا، وہ رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے، شہباز شریف کی حکومت نے، نواز شریف کا بھائی ہے بیٹھا ہوا ہے حکومت میں، انہوں نے اس دن کے آرڈیننس پاس کیا ہے جس میں سٹنگ ججز کے علاوہ ریٹائرڈ، اب مطلب وہ فیصلے ایسے کر رہے ہیں، خوف میں مبتلا ہیں. ایک تو ان کو پتا ہے کہ یہ چوری کے مینڈیٹ سے آئے ہیں، ان کا کوئی لینا دینا اس حکومت سے نہیں ہے. جو 22 یا 18 یا 22 جو اس کے بیچ میں سیٹیں ہیں، اس طرح مریم نے کوئی میرے خیال سے 30-32 سیٹیں وفاق میں انہوں نے لی ہیں، اور اس پہ سارا دن حکومت انہوں نے بنا لی ہے، بیٹھ گئے ہیں پنجاب میں. اور پنجاب میں ٹھیک، تو مطلب بات چیت آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے نہیں ہوگی جب تک مینڈیٹ واپس نہیں ملے گا. میں 2 باتیں کر لوں، دیکھیں کوئکلی تاکہ پھر میں اگلے ذرا گیسٹ کو. بالکل، مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں.
کدھر ہے مینڈیٹ؟ واپس کریں نا. مطلب بڑا پن دکھائیں نا. آپ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, آپ پہ کیسز بنے ہیں, آپ 3 دفعہ اترے ہیں کرسی سے. کچھ تو آپ نے ان 3 دفعہ وزیر اعظم بننے میں اتنے مشکلات میں سے, بندے کو جب مشکلات سے نکلتا ہے وہ سیکھتا ہے. دوسری بات, آج بھی پنجاب میں آپ تحریک انصاف ایک جلسہ نہیں کر سکتی. ان کا بڑا پن ہے, دکھائیں پولیٹیکل میچورٹی دکھائیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا جہاں پہ جلسہ کرنا چاہیں ہم ان کو سپورٹ کریں گے, جائیں جلسہ کریں. بالکل. رانا احسان افضل صاحب, یہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو اس سے کنسرن نہیں ہے کہ آپ کو 1 AC یا 2 AC, میری وجہ, اور وہ انتقامی سیاست میں بلیف نہیں رکھتے. شہرام ترقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ تو حوصلہ ہی نہیں کرتے ہیں کہ آپ پنجاب میں جلسے کی اجازت دے دیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ناجائز کیسز پر کیسز بنائے جاتے ہیں, ایک میں ان کے ورکر بری ہوتے ہیں, دوسرے کیس میں اندر کر لیتے ہیں. تو ماحول اگر بنانا ہے کہ ان کو آپ نے ساتھ بٹھانا ہے تو شاید کچھ تھوڑا سا حکومت کو بھی ایک قدم آگے آنا پڑے گا اور دکھانا پڑے گا کہ جی یہ اس قسم کی انتقامی سیاست آپ لوگ نہیں کر رہے. چوری کا مینڈیٹ تو 2018 میں تھا, جب پلان PTI کو تکمیل اس کی مکمل ہوئی اور ان کو لانچ کیا گیا, تو تب انہوں نے جب جمہوریت کا اظہار کیا, جب ہم کہتے تھے کہ یہ سلیکٹڈ ہے اور جعلی مینڈیٹ ہے ان کا, تو ہم نے کہا کہ آئیں مساق معیشت پہ بات کریں. یہ تب بات نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ تب ان کو اقتدار کی ہوس کے اندر یہ اندھے ہوئے تھے, اور اس وقت ان کی یہ اپروچ تھی کہ نیب کے کالے قانون کے تحت ایک ایک کو اندر کرو. کسی کو 90 دن کی جو ریمانڈ ہوتی تھی اس وقت کالے قانون کے تحت, تو اس کو 2 سال بغیر ریفرنس دائر کیے یہ اندر کرتے تھے, کیس تو کوئی ہوتا نہیں تھا. تو بالکل وہ سنہری جو دور تھا جمہوریت کا, جہاں اپوزیشن کو کچلا اور پسلا جا رہا تھا, وہ یہ بھول چکے, ان کو ڈیمنشیا ہو گیا ہے کہ ایسا بھی کوئی وقت تھا پاکستان کی تاریخ میں جب ایک ایک اپوزیشن لیڈر کو چن چن کے جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا, اور جمہوری روایات جو یہ انہوں نے اس وقت قائم کی, ان کی تو اتنی جمہوری روایات تھیں کہ یہ اپنے جو کولیشن پارٹنرز تھے ان کو منہ نہیں لگاتے تھے, ان کو بھی ٹیلی فون کالز کرواتے تھے کہ کل بل ہے اس پہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے, اور نہیں ڈالیں گے تو پھر دیکھی جائے گی. تو یہ ان کی تاریخ ہے. آج یہ بڑا لیکچر دے رہے ہیں کہ معاملات ایسے ہیں. دیکھیں, انتشار اور نفرت کی سیاست اور پولرائزیشن کی سیاست ہے, تو اس کا تاج خان صاحب کو اور PTI کی جماعت کو ضرور جاتا ہے. سب سے بڑا ایشو ان کو اب کیا ہے, ان کو جو بخار ہے یا ان کو جو تسلی نہیں ہو رہی, وہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ بڑھ گئی ہیں اس ملک کے اندر. جو پچھلا مئی کا مہینہ ہے 28-29% ایئر آن ایئر ایکسپورٹ $500 سے $600 ملین بڑھ چکی ہے. مہنگائی جو ہے یہ جو معاشی گند انہوں نے 3.5 سال میں اس ملک کو دھکیلا تھا ایک معاشی دلدل میں, اس سے ملک باہر نکل چکا ہے, اور 11.8% پہ انفلیشن آ گئی ہے. 38% جو اس کی ایک انتہا پہ وہ پہنچی, وہ 11.8% پہ آ گئی ہے. آج جو یہ دیوالیہ کہتے تھے ہونے جا رہا ہے ملک, اور ان کی خواہش تھی, اور اس کے لیے انہوں نے کوشش بھی بتھیری کی کہ IMF کو خط لکھے, وہاں دھرنے دیے, GSP پلس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. وہ IMF کا معاہدہ بھی ہونے جا رہا ہے, اور اسٹیٹ بینک اور جو کمرشل بینک کے ریزروز ہیں وہ $15.5 ارب پہ پہنچ گئے ہیں. اور اسی طریقے سے جو روپیہ ہے وہ بھی سٹیبلائز ہو گیا ہے, اور اس کے اندر کوئی ہلجل نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی اب اس ماحول کے اندر یہ کیسے جو ہے گنڈاپور صاحب تسلی سے بیٹھ سکتے؟ نہیں بیٹھ سکتے. وہ تو چاہیں گے کہ ملک کے اندر انتشار پھیلے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو. خان صاحب کو بھی ارریلیونٹ ہو رہے ہیں نا جی. تو یہ جو ایک کاوش, اور ان کے جو سپورٹرز ہیں, چاہے وہ کسی یعنی کہ ایک ایسی انسٹیبلٹی کی ہوا یہ پھیلانا چاہتے ہیں. اور اس کے اندر میں یہ بھی کہوں گا کہ کورٹس کا بھی رول ہے کہ جی ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, سیاسی استحکام نہیں آ رہا. وہ اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ یہ آنے دینا نہیں چاہتے. ان کا ایجنڈا ہے, یہ ان کا ایجنڈا ہے کہ اس ملک کے اندر ہم نے سرمایہ کاری نہیں آنے دینی. یونائٹڈ عرب ایمریٹس اگر کہتا ہے کہ $10 ارب کی سرمایہ کاری ہونی ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر؟
اگر سی پیک کا پروجیکٹ ہم نے فیز 2 تباہ کر دیا، لیکن رانا احسان افضل صاحب اسی ٹون میں آئی ایم ایف بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ جناب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے آئیں. آپ کے دوست ممالک بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے آئیں، اور وہ اگر نہیں آئے گی تو یقیناً پھر آپ کو مطلب اکنامک اسٹیبلٹی ذرا مشکل ہے. لیکن بات جو ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ ایک ماحول بنایا جاتا ہے نا. چلیں وہ نہیں بنا رہے، آپ ہی بنا کے دیکھیں وہ ماحول. میں نے آپ کو ضمیر صاحب ماحول بتا دیا تھا نا جب ہم اپوزیشن میں تھے اور ہم کہتے تھے کہ ان کا چوری کا مینڈیٹ ہے، یہ پروجیکٹ پی ٹی آئی لانچ کیا گیا، اس ملک کے خلاف سازش ہوئی، تو ہم کہتے تھے کہ اسمبلی کے اندر آؤ مساق معیشت پہ بات کرو. ہم کہتے تھے نا. آج یہ ہمارے پہ ایسا الزام لگا رہے ہیں، ان کا موقف ہے کہ فارم 45 47 فلانا ڈھمکانا ان کا موقف ہے. وہ موقف جب تک کسی کورٹ یا الیکشن ٹریبیونل سے اس پہ تصدیق نہیں ہوگی وہ ان کا موقف رہے گا، لیکن ان کا موقف ہے. لیکن آج خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو ان سے بات ہی نہیں کروں گا، میں تو. اور آج ہم پھر بھی تیار ہیں بات کرنے کے لیے. تو اس میں کامن فیکٹر کیا ہوا؟ کامن فیکٹر یہ ہوا کہ پی ٹی آئی نہیں بات کرے گا، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. یہ چاہتے ان کا ایجنڈے میں ہے ہی نہیں کہ ہم. میں ارشد وورا صاحب کی طرف ذرا جانا چاہوں گا. سیدھی سی بات ارشد. جی جی صحیح. ارشد وورا صاحب، آپ لوگوں نے کچھ تھوڑا سا مطلب جو سندھ میں حکومت ہے اس کے ساتھ بھی تھوڑے سے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں. دوسری جانب آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیبنٹ میں آپ لوگ موجود ہیں. تو آپ لوگوں کی کیا ایفرٹ ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس وقت، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر سنی اتحاد کی شکل میں ہے اور پارلیمنٹ سے باہر پاکستان تحریک انصاف ہے اور دیگر جماعتیں بھی ان کے ساتھ مل رہی ہیں، تو آپ کوئی رول نہیں ادا کر سکتے کہ آپ پرائم منسٹر کو بولیں، اپنے حکومتی جو آپ کے اتحادی ہیں ان کو بولیں کہ جی چلیں ذرا مطلب معاملات بہتری کی طرف لے کر چلیں؟ دیکھیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اور ہم تو خود چاہتے ہیں، اور کئی اوکیجنز پہ یہ بات ہوئی ہے، سینئر لیڈرشپ میں یہ بات ہوئی ہے کہ پولیٹیکل ہارمنی کی ضرورت ہے. جو اس وقت ملک جن مسائل سے دوچار ہے، جیسا ابھی آپ نے خود کہا کہ اکنامیکل اسٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے، اور اس پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے تمام پارٹیوں کو جو ہے ایک پیج پر آنا بہت ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی ایڈمنٹ ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پولیٹیکل پارٹیوں سے بات نہیں کرنی ہے، ہم نے آرمی چیف سے بات کرنی ہے، تو پھر آپ میثاق جمہوریت کو یا تو پھر ری وزٹ کریں، میثاق جمہوریت میں آ کے ساتھ بیٹھیں، اس میثاق جمہوریت کو اس کے ایکویلنٹ لے کر چل کے میثاق معیشت پہ بات کریں. اگر یہ تمام پولیٹیکل پارٹیاں سنسیئرلی اگر جو ہے پولیٹیکل ہارمنی کی طرف چلی جائیں تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور اس وقت اس میں سب سے اہم رول جو ہے پی ٹی آئی کا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو دیکھیں اوپنلی آن دا فلور بھی جو ہے اسمبلی فلور بھی ان کو دعوت دی گئی ہے. اپارٹ فرام دیٹ پرائم منسٹر نے کئی اوکیزنز پہ یہ بات کی ہے میڈیا پہ کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ آپ بات چیت کریں، بات چیت کے ذریعے ہم چیزوں کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. اب اگر یہی بات کہ چوری کا مینڈیٹ، تو 2018 بھی سب کو پتا ہے کہ کیا تھا، 2018 میں کس طرح آر ٹی ایس بیٹھا تھا، اور 2018 میں خاص طور پر کراچی کا مینڈیٹ تو 100% ہی لے لیا گیا تھا، تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑا. اور پھر جو اکنامیکل انسٹیبلٹی شروع ہوئی ہے وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو 2019 سے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی شروع ہوئی ہے، جو قرضے لیے گئے وہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں اتنے قرضے کسی نے نہیں لیے تھے جتنے وہ 3 سالوں میں قرضے لیے گئے. تو یہ تمام چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں. ہمیں سب کو ساتھ بیٹھنا ہوگا. جب ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے، تمام پولیٹیکل پارٹیاں ہارمونائزڈ ہو جائیں گی پولیٹیکلی، تو پھر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر بہت اہم ذمہ داری ہے. دیکھیں جس طرح کی بیان بازی خاص طور پر کے پی کے میں چل رہی ہے، کیا یہ سوٹ کرتی ہے؟ کیا یہ انٹرنیشنلی یہ میسیجز صحیح جا رہے ہیں؟ اس وقت جو ہے ہم سی پیک کو ریوائیو کرنے کی بات کر رہے ہیں. سی پیک ایک بہت امپورٹنٹ منصوبہ ہے، اس سے بہت پاکستان کو ایڈوانٹیجز ملے ہیں اور اس کے آگے چل کر بہت سارے فوائد ہیں. آپ جو سی آئی ایس اسٹیٹس تک کی بات کر رہے تھے، آپ ٹرکی تک کے روڈ میپ کی بات کر رہے تھے، تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ اس کی امپورٹنس ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا
کہ ہمیں اپنے جیو پولیٹیکل سچویشن بھی دیکھنی ہوگی. صحیح. ان کو ایک تیسرا ٹرم مل گیا. اب وہ جو ہے ہمارے لیے یہ سارے چیلنجز آگے سامنے ہیں. ہم دیکھیں اکنامیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسٹیبل ہو جائیں گے, لیکن جس دن ہم پولیٹیکلی اسٹیبل ہو گئے, جس دن ہماری تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر کھڑی ہو گئیں, ایک پیج پر آ کر انہوں نے میثاق جمہوریت کا معاہدہ کر لیا, میثاق جمہوریت میں اگر کہیں لوپ ہولز ہیں اس کو کریکٹ کریں, سب مل کر بیٹھے, تبھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. ادروائز چیزیں مشکل ہوتی چلی جائیں گی. بالکل صحیح فرمایا ارشد وورا صاحب. جب پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو کہ ایک دوسرے کے آرچ رائیولز تھے, وہ جب میثاق جمہوریت کر سکتے ہیں تو چلیں کم از کم میثاق جمہوریت نہیں تو کم از کم بیٹھ کر ایک کامن ایجنڈے پر بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. اور تھوڑی سی آئس میلٹنگ ہوئی, جس طرح گزشتہ روز ہم نے دیکھا پارلیمنٹ میں کہ باقاعدہ بات چیت کرنے کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے, جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی کمیٹیوں کے لیے بیٹھ کے مشاورت کی جائے, تو باقی دیگر معاملات بھی مشاورت کے ذریعے طے کیے جا سکتے ہیں. آپ نے کے پی کے حوالے سے بھی بات کی ارشد وورا صاحب کہ کس قسم کی آوازیں وہاں سے آ رہی ہیں, وہ بھی مناسب نہیں ہے. تو ابھی بریک کے بعد میں آپ کو سنواؤں گا. فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی کچھ شاید تھوڑا سا جواب دیا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو, وہ بھی آپ کو سنوائیں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. شہرام تارکئی صاحب, اب علی امین گنڈا پور صاحب کی آپ نے بات سن لی کہ جی تو یہ اس قسم کی کوئی تیاری ہو رہی ہے اور اس قسم کی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے ڈیالہ جیل کے اندر سے کہ جی آپ لوگوں کو بتایا جائے گا اور بس پھر دم دم مسک کے اندر باہر ہی نکلنا ہے؟ دیکھیں, تحریک انصاف کا دل اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے, وہ ہے عمران خان, اور بلکہ پورے پاکستان کا ہے. اور یہ ایک ریالٹی ہے, 8 فروری کو ثابت ہوا کہ انہوں نے ہم سے نشان لیا, ہم سے پارٹی بین کی, ہمیں کیمپین نہیں کرنے دیا گیا, اور پھر بھی ہم ان کو شکست دے کے آئے ہیں. یہاں پہ مسلم لیگ نون کو, پیپلز پارٹی کو, ایم کیو ایم یو, جتنی بھی حکومت کی پارٹیاں ہیں, یہ مانے یا نہ مانے, قوم اس کو مانتی ہے, پوری دنیا اس کو مانتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب جب خان صاحب کہیں گے کہ آپ نکلیں, تحریک انصاف نکلے گی, یہ قوم نکلے گی. اس کے لیے آلریڈی الائنس بن گیا ہے, تحریک چل رہی ہے. اور نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ خان صاحب نے کلیئر کیا ہے اس دن ہائی کورٹ, سپریم کورٹ میں جو نیب کی کیس چل رہا ہے, انہوں نے کہا جو نیب کی ترامیم ہے اس میں مجھے تو فائدہ ہے لیکن قوم کو نقصان ہے. سو لہٰذا میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ترامیم ہے یہ میرے فائدے کے لیے, قوم کے فائدے کے لیے ہونی چاہیے, انڈیویجولز کے فائدے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہو, اور یہ تب کھڑا ہوگا جب عوام کی حکمرانی ہوگی, عوام کے مینڈیٹ سے لوگ اسمبلیوں میں آئیں گے, ایک منتخب حکومت ہوگی, وہ منتخب حکومت لوگوں کی بہتری کے لیے فیصلے کرے گی. دوسری بات یہ کہ غلط کو غلط اور ٹھیک کو ٹھیک کہنے کی ہمت لوگوں میں ہوگی, عدالتیں فیصلہ کریں گی ٹھیک کو ٹھیک کے لیے اور غلط کو غلط کے لیے. اگر کسی قوم کو آپ نے کھڑا کرنا ہے, وہ 2 چیزوں سے کھڑی ہوگی, ایک رول آف لا کے لیے, اور دوسرا پاکستان, تحفظ آئین پاکستان, وہ تحریک ہے, وہ تحریک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس دن مولانا صاحب آئیں گے, مولانا فضل الرحمان صاحب, دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے, آئی کانٹ سے اینی تھنگ فار مولانا صاحب, لیکن وہ آ سکتے ہیں کیونکہ ہماری کیسے صاحب تو بڑے آپٹیمسٹک ہیں. بالکل وہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہم کاز کے لیے لڑ رہے ہیں نا, اگر ایک کاز پہ ہمارے کاز ہے اور اس کاز کے لیے رول آف لا کے لیے ہم ایجنڈے پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں ایک پوائنٹ پہ, اور ہم مل کے تحریک چلائیں ہوں گے, کیونکہ اب تحریک یا جو بھی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں مزاحمت کی سیاست ایک کا سمبل کنٹینر بن گیا. نہیں, یہ مزاحمت کی سیاست کی تو بات نہیں ہے, اصولوں کی بات ہے. جب یہ حکومت میں بیٹھے ہیں, اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو حکومت میں بیٹھ گئے ہیں, چلیں ذرا فیصل کریم کنڈی نے جو بات کی وہ بھی ذرا سن لیں تاکہ پھر اس کا بھی جواب دے دیں. سنوائیے جی فیصل کریم کنڈی صاحب کیا فرما رہے ہیں. میڈیا پہ ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی جو بھی چینل ان کو پسند ہے پاکستان میں, اس چینل پہ میرے ساتھ آئیں, مناظرہ کریں, مضمون یہ خود چنے کون سے مضمون پہ اس نے جو ہے میرے ساتھ خیر الخواہ پہ مناظرہ کرنا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ جیسے وہ ہائی وے پہ دوڑ رہے تھے, مناظرے سے بھی دوڑیں گے. آج میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں, اکٹھے بیٹھیں, صوبے کی ترقی کے لیے ہم بیٹھیں. میں اس دن کے انتظار میں ہوں جب میرے پیارے وزیر اعلیٰ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک سٹیج پہ ہوں گے اور وہ آپ لوگوں کو ویو کر رہے ہوں کہ ہم اکٹھے ہیں اور جلسے سے خطاب کر رہے ہوں. جی دیکھیں
انہوں نے کہا مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کے لیے بہتری کے لیے مل کر بیٹھ کر کام کرنے کے لیے. یہ اچھی بات ہے. دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں ایسی کی تیسی میں تو ان کو باہر نکلوا دوں گا. وہ دیکھیں گورنر ہاؤس سے اوبیسلی وہ انہوں نے گورنر صاحب نے کہا کہ 9 مئی میں یہ ہے یہ وہ ہے, تو ان کا پریزیڈنٹ ہے, انہی کا وزیر اعظم ہے, انہی کی وفاق میں حکومت ہے, یہ فیصلہ کریں, کمیشن بنائیں, وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, بجائے کہ پولیٹیکل پارٹی. یہ کون ہے سارے لوگ جو فیصلہ کریں کہ کون غلط ہے اور کون ٹھیک ہے؟ ان کی حکومت ہے, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں. عدالتوں کو کرنے دینا, سارے معاملات عدالتوں پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ دیکھیں گورنمنٹ کمیشن آپ کو آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب پارلیمنٹ آپ کے پاس اتنا بہترین فورم ہے, آپ وہاں پہ بات کریں. گورنمنٹ انیشیٹو لے گی نا اس کے لیے, کمیشن بنانے کے لیے. ہم تو نہیں لیں گے, ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں. ایک دوسری بات یہ کہ کے پی گورنمنٹ کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, چیف منسٹر کے ساتھ, اس کی حکومت کے ساتھ, سٹنگ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہاں پہ, 2/3 میجورٹی ہے, 115 ارب روپے ابھی پنجاب نے وفاق نے حکومت نے تو کمیٹی بنائی اور انہوں نے کہا کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کے جتنے کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. حیدر صاحب کمیٹی پلیزنٹریز ایکسچینج ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ. سویٹ ورڈز ہیں نا, وہ کہتے ہیں یو ہیو ٹو walk the talk نا. چلیں if you don't walk the talk پہ میں ذرا ایک اور کوئکلی رانا صاحب سے اب بات کر لیں. دیکھیں 71 اسکیمیں پی ایس ڈی پی سے خیبر پختونخوا کی حکومت نے, وفاقی حکومت نے ابھی ڈراپ کی, ابھی پچھلے چند دنوں میں. ایک دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی یو اے ای سے 10 ارب ڈالر آ رہے ہیں, سی پیک کے کہتے تھے کہ 45 بلین روپے یا ڈالر انویسٹ ہوئے. میں اس حکومت سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یو اے ای کے اور سعودی عرب کے اربوں ڈالر کدھر ہیں؟ پچھلے کمنٹ ہو چکے ہیں, اب ایگریمنٹس ہونے اور اس میں ایم او یوز نہیں ہونے. میں ذرا کمنٹ لے لیتے ہیں, سوال تو کر دوں. میں سوال یہ کر رہا ہوں, 40 ارب ڈالر آپ نے خرچ کیے سی پیک پہ, یہ کہتے ہیں اربوں ڈالر آ رہے, دودھ کی نہریں بہیں گی. غریب آدمی کے لیے کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں, اس پہ بات کریں گے. غریب آدمی کے آٹا کیا ہے, بجلی کدھر ہے, نوکری کدھر ہے؟ غریب آدمی کے صرف بچے پیدا کر رہے ہیں جناب. آپ کو سب سے بڑا ایشو جو ہے پاپولیشن کا, اس طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے. وہ تو بعد میں نا, کہ آپ ٹائم بام پہ بیٹھے ہوئے ہیں. نہ اپوزیشن کہتی ہے جی ٹیکسز نہیں لگنے چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں. آپ لوگ پاپولیشن پہ بات نہیں کر رہے, اس پہ بھی بات کریں گے. یہ کہہ رہے ہیں غریب بندے کے لیے, غریب آدمی کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح باتیں کر رہے ہیں. رانا احسان افضل صاحب چرائے ہوئے مینڈیٹ کے ساتھ, رانا احسان افضل صاحب عید کے بعد کوئی بڑی تحریک کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب حکم دیں گے اور ہم سارے حکم کی تعمیل کریں گے اور باہر آ جائیں گے. بھائی خان صاحب تو خود باہر آ کے انہوں نے لانگ مارچ کیا, وہ بھی لوگوں نے دیکھا کہ تیسری گلی کو نہیں پتا ہوتا تھا وہاں لانگ مارچ ہو رہا ہے, کہ نافرمانی کی موومنٹ عوام کو ذہن سازی کر رہے تھے کہ بل پھاڑ دو اور حوالہ ہنڈی کرو. اور کون سی وہ اصولوں کی جنگ تھی جس پہ انہوں نے ریڈیو پاکستان پہ حملہ آور کر دیا, اور وہ کون سے اصول تھے کہ اسلام آباد کے اندر جب یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو رد کرتے ہوئے انہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا اور ڈی چوک کی طرف گئے. تو نہیں دیکھیں, بات کرتے ہیں نا آگے کی کیا تیاری ہے, عام آدمی کے لیے, عام آدمی کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عام آدمی کے لیے نکلنا چاہتے ہیں, قانون کی بالادستی, آئین کی بالادستی کے لیے نکلنا چاہتے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آئین کی کون سی ان کی تاریخ ہے جو آئین کی بالادستی کہتی ہے؟ ان کا تو ایک ہی دیکھیں قانون ہے, معیشت مسئلہ نہیں ہے, اپوزیشن کا رگڑا نکالنا ہے. تو یہ تو ان کے جو ہے جمہوری اصول ہیں جن کے لیے اب یہ باہر نکلنا چاہتے, تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. یہ ان کے اصول ہیں, ان اصولوں کے لیے, اور یہ بلیز ہیں. ان کا کام جو یہ ادارے کے خلاف جو گندا پروپیگنڈا کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور ادارے کے سربراہ کا, یہ ان کے اصول ہیں. رانا احسان افضل صاحب گرینڈ اپوزیشن بن رہی ہے, محمود خان اچکزئی صاحب لیڈ کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ان کے ساتھ ہوں گے, اور پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان صاحب اگر ایک کنٹینر پہ ہوتے ہیں, اور پھر ان کے پاس آپ کو معلوم ہے اسٹریٹ فورس بھی ہے. اس وقت پہلے مولانا وہ کیا علامہ طاہر القادری صاحب بھائی, یہ اپنا شارٹ میں آپ کو بتا دوں ابھی. نہیں زمین صاحب اب ذرا پریشانی ہے کوئی کہ نہیں ہے, بس مجھے اتنا بتا دیں. دیکھیں پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ابھی تو گرمی کے مہینے چل رہے ہیں, آپ یہ لکھ لیں کہ کوئی تحریک نہیں نکلنے والی. ابھی یہ گرمی کے مہینے 40-45 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے. انہوں نے ابھی ان کو راوت میں اجازت ملی تھی یہ جلسہ کر لیں, یہ وہاں سے بھاگ گئے. انہوں نے وہاں جلسہ نہیں کیا, کہتے ہیں ہمیں جلسے کی اجازت نہیں ملتی, ہم نے دی تھی.
وہاں سے یہ بھاگ گئے. 6 میں انہوں نے ہمیں آپ ہمیں اسلام آباد میں رانا صاحب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں ابھی ٹی وی پہ آپ ہمیں آج اجازت دیں 24 گھنٹے کے نوٹس پہ اگر ہم نے اسلام آباد میں آپ کے جلسہ نہ کر کے دیا تو یا پھر آپ سیاست چھوڑیں ہم چھوڑیں. کراس ٹاک میں آواز نہیں آئی. میں ویسے رانا صاحب کو ریمائنڈر اگر یہ ہاں کر دے اور کل اجازت دے دے تو کیا مزہ آ جائے گا. ضمیر صاحب بات سنیں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے باہر اگر نکلے بھی ہے باہر تو یہ ستمبر اکتوبر تک تو کچھ نہیں ہونے والا. اس کے بعد کچھ اگر یہ کریں گے ملک کو پولیٹیکلی انسٹیبل کرنے کے لیے تو یہ ضرور, یعنی کہ ابھی فی الحال کوئی پریشانی نہیں ہے, چاہے جتنا بھی سخت بجٹ آ جائے یہ عوام کو نہیں نکال سکیں گے. میری بات کا جواب نہیں دیا. جلسے کی اجازت پنجاب میں اجازت دلوا دیں, لاہور میں اجازت دلوا دیں, اسلام آباد میں اجازت دلوا دیں. وورا صاحب ایل کیو ایم کی طرف سے آپ پیپلز پارٹی کو بھی سفارش کریں کہ سندھ میں دلوا دیں. ارشد وورا صاحب آپ بھی اس پر کمنٹ کرنا چاہیں تو کریں. ویلکم بیک ناظرین ذرا تھوڑا سا بجٹ کے حوالے سے پروگرام میں چلتے ہیں کہ بجٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے. اور میں اکثر بات کرتا ہوتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ آبادی کا ہے, اور جس شرح سے آبادی بڑھ رہی ہے اور جو اکنامک گروتھ ہے آپ کی, وہ جو اس کا کمپیریزن ہے اگر وہ سامنے رکھا جائے تو وہ انتہائی خطرناک ہے. اور کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ بیسکلی جو آبادی ہے وہ اس وقت ایک سٹنگ لائیو بامب ہے, ٹائم بامب ہے, اور اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. 24 کروڑ سے زائد کی آبادی اس وقت بتایا جا رہا ہے. 26 ملین سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, اور یہ جو سارے اعداد و شمار ہیں یقیناً سب کے سامنے سے گزرے ہوں گے. میں ذرا اگر تھوڑا سا ڈفرینٹ کر چلنا چاہ رہا ہوں, میں رانا احسان افضل صاحب کی طرف چلوں گا. رانا احسان افضل صاحب, یہ جو چیلنج ہے اس کو کس طرح ایڈریس کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ہیلتھ کے لیے بھی بجٹ رکھا, ایجوکیشن کے لیے, سیوریج کے لیے, پینے کا صاف پانی, سب کچھ, لیکن جو مدر آف آل ایولز ہے اس طرف توجہ نہیں ہے. آپ کا پولیو کنٹرول نہیں ہو رہا. ابھی بھی صرف 2 ملک رہ گئے ہیں, افغانستان اور پاکستان, جس میں پولیو موجود ہے. تو یہ پاپولیشن کی طرف کیوں نہیں؟ ایک ٹائم تھا کہ باقاعدہ فوکس ہوتا تھا پاپولیشن کنٹرول کی طرف, اس کی طرف میئرز اناؤنس کیے جاتے تھے. اب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا. پاکستان کا اگر سب سے بڑا نہیں تو ٹاپ 5 اگر مسائل میں پاپولیشن بالکل ضرور آتا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد پاپولیشن کا سبجیکٹ جو ہے وہ صوبوں میں ڈیوالو ہو گیا ہے, تو اس طریقے سے جو ہے وہ وفاق کے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں آتی, لیکن کوئی کوآرڈینیشن کا میکنزم ضرور موجود ہونا چاہیے. اور میرے خیال سے جو ہیلتھ منسٹری ہے وفاق کی, اس میں یہ ضرور پاپولیشن کا ہے, لیکن میرے خیال سے زیادہ ضرورت ہے جو آپ نے پوائنٹ کیا کہ چاروں صوبے اس پہ کوآرڈینیٹ کریں. دیکھیں جو سکسیسفل ماڈل رہے, اگر بنگلہ دیش دیکھیں تو وہاں بھی ایک میجورٹی مسلم سٹیٹ تھا, لیکن انہوں نے اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کر لیا. جو میں سمجھتا ہوں جو رستہ ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے خواتین کو امپاور کیا, اور لیبر کے اندر جہاں سروسز سیکٹر ہو, ایگریکلچر ہو, انڈسٹری ہو, وہاں لیبر میں ان کی پارٹیسپیشن جو ہے اس کو انہانس کیا, بلکہ برابری کی سطح پہ وہ لے کے گئے. اور جب خواتین فائنینشلی امپاور ہو جاتی ہیں تو پاپولیشن آٹومیٹکلی پھر جو ہے, کیونکہ ڈیسیجن میکنگ ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے, تو وہ پھر پاپولیشن کنٹرول بھی ایک طریقے سے اسٹیبلش ہو جاتا ہے. اور بھی دیگر معاملات ہیں اس کے اندر. دیکھیں ہم بالکل اس بجٹ میں خواتین کے لیے کیا پروپوزلز ہیں؟ آپ کو ان ایمپلائمنٹ ریٹ بھی معلوم ہے کہ کتنا ہو چکا ہوا ہے, اور مطلب ملینز میں لیبر فورس جو ہے وہ آپ کی روزانہ کی مطلب سالانہ کی بنیاد پر بڑھ رہی ہے, اتنی ان ایمپلائمنٹ بھی بڑھ رہی ہے, آپ کے پاس اتنی ایجوکیشن فیسلٹیز دینے کے لیے نہیں ہے, ہیلتھ دینے کے لیے نہیں ہے. تو کیا اس دفعہ کوئی بجٹ میں آپ نے کچھ دیکھا, کچھ ڈسکس ہوا, کوئی جو آپ بہت ساری میٹنگز میں بھی بیٹھتے ہیں کہ جی یہ پرابلم ہے, اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ بالکل. دیکھیں خواتین کی امپاورمنٹ کے اوپر مکمل ایک پیکیج اناؤنس ہوگا بجٹ کے اندر. ایجوکیشنل ایمرجنسی پرائم منسٹر ڈکلیئر کر چکے ہیں, اور ان کا ٹارگٹ یہی ہے
کہ یہ اگر 5 سال کے ٹینیور کے اندر صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن، کیونکہ ایجوکیشن بھی صوبائی سبجیکٹ ہے، ان کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے یہ جو 25 ملین کا نمبر ہے اس کو ہم اگر سفر نہ کر سکیں تو کافی اس کو کم کریں اس 5 سال کے ٹینیور میں. اور بجٹ ایلوکیشن بھی آپ کو نظر آئے گی کہ ایجوکیشن کے اوپر فوکس کیا جائے گا اور ہیلتھ کے اوپر بھی خصوصی فوکس کیا جائے گا. ایون دو یہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے لیکن وفاق اس کے اندر جو پرائرٹی ایریاز پرائم منسٹر نے لکھوائے ہیں اس میں ہیلتھ اور ایجوکیشن ڈیوالو ہونے کے باوجود وفاق کا بھی ایک محور رہے گا یا فوکس ایریا رہے گا. تو اس کے اندر آپ اس کے اندر جب بجٹ آئے گا تو آپ دیکھیں گے تو پاپولیشن کنٹرول پر بھی فوکس رہے گا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اٹس اے ڈیوالوڈ سبجیکٹ ناؤ. دیکھیں وفاقی لیول پہ کوئی میرے خیال سے کوارڈینیشن کا رول بنتا ہے کہ ایک صوبوں کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے صحیح. چلیں بالکل صحیح. میں آگے چلتا ہوں. ارشد وورا صاحب, کراچی آپ نے مطلب ایک اس کی امپلیمنٹیشن اور کراچی کے متعلق ہمیشہ ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ وہ ہاتھ کھول کر ویلکم کرتا ہے, چاہے پاکستان کے ریموٹ سے ریموٹ ایریا, ناردرن ہو, بلوچستان ہو, پنجاب ہو, کہیں سے بھی کوئی آ رہا ہے اور وہ وہاں پہ کام کرنا چاہتا ہے تو ہاتھ کھول کر ویلکم کرتا ہے. اور کراچی کی پاپولیشن اسی طرح بڑھ رہی ہے. یہ رورل ٹو اربن مائگریشن یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے, اور صرف اور صرف میجر وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ آبادی کی جو گروتھ ہے اس کو آپ چیک نہیں کر رہے, کنٹرول نہیں کر رہے, اور اسی وجہ سے اربن سٹیز پر پریشر بڑھتا جا رہا ہے. یقیناً کیونکہ وہاں پہ آپ نے تعلیم کم رکھی ہوئی ہے, رورل ایریاز میں بتایا نہیں ہے کہ بھئی بچے دو ہی اچھے. دیکھیں چائنا نے کہاں سے کہاں ترقی کر لی صرف اس چیز کو سب سے پہلے ایڈریس کر کے. دیکھیں آپ تو خود اپنے سوال میں ہی آپ کا جواب بھی ہے کہ جب 26 ملین بچہ جو ہے اس پاپولیشن کا وہ اسکول سے باہر ہوگا, جب وہ تعلیم حاصل نہیں کرے گا تو پھر جو آپ کا پاپولیشن کنٹرول ہے, دیکھیں یہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہے ایجوکیشن کے ساتھ. اور پھر جہاں ابھی بات ہو رہی تھی کہ خواتین کی امپاورمنٹ کی, تو خواتین بھی امپاورمنٹ اسی وقت ہوتی ہے جب ان کی ایجوکیشن کا لیول بڑھتا ہے, ان کی پرسنٹیج آف وومن ایجوکیشن جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے, تو وہ پھر پروفیشنل لائف میں انٹر ہوتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ سب چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں اور ریلیٹ ہوتی ہیں. اس کے لیے بالکل صحیح کہا, جو ایجوکیشن پہ ایمرجنسی لگائی ہے یہ متحدہ قومی موومنٹ کی ہی ڈیمانڈ تھی, کیونکہ ایم کیو ایم کے پاس فیڈرل ہیلتھ منسٹری, ایم کیو ایم نے اسمبلی میں بھی ڈیمانڈ کی اور پرائم منسٹر نے ان کی بات کو مانتے ہوئے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ایجوکیشن کی, جس میں کہ اب پہلا فوکس ہی یہ ہوگا کہ کسی طریقے سے یہ جو اتنا بڑا فیگر ہے اس کو کسی طریقے سے کم کیا جائے. آن دی ادر ہینڈ آپ نے کراچی کی پاپولیشن کی بات کی, تو دیکھیں کراچی میں بتا رہا ہوں کہ ان پلانڈ پاپولیشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, ان پلانڈ کچی آبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں. جس شہر میں وہ آپ بتا چکے ہیں, میں بالکل کچی آبادیوں میں ارشد وورا صاحب بالکل آپ نے بتایا, لیکن کوئکلی لاسٹ 1 منٹ مجھے بتائیں کہ کیا سنی اتحاد کونسل بجٹ کے دوران اس ایشو کے اوپر بات کرے گی, مدر آف آل ایولز اگر ڈکلیئر کیا دیکھیں ہم بجٹ کے ہر اینگل پہ بات کریں گے, اس میں اگر پاپولیشن ہو اس پہ بھی بات کریں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ حکومت ایک تو ہے جعلی حکومت ہے, مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے, وہ تو فیکچول ہے 47 والی ہے, لیکن ان سے پہلے بھی انہوں نے لوگوں کو ریلیف نہیں دیا, یہ اب بھی نہیں دے سکتے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ ویسی وہ نمبر گیمز میں پڑے رہتے ہیں. انہوں نے سنی اتحاد پالیسی, ہم سجیشنز بھی دیں گے, ہم ان کی کمزوریاں جو ہیں یا ان کے جو بجٹ میں ان کا پلان ہے جو بھی پریزنٹ کرتے ہیں. کے پی میں کوئی ہے توجہ پاپولیشن کنٹرول کے اوپر؟ جی اوور آل تو کے پی میں ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے, لیکن پورے ملک کا ایک مسئلہ ہے, صرف کے پی کا نہیں ہے. تو پورے ملک اگر کلیکٹیولی دیکھیں, کلیکٹیولی اگر سارے پورا ملک ایک طرف جائے گا اس ایشو پہ تو میرے خیال سے اس کا امپیکٹ آئے گا. اکیلے کے پی اگر کنٹرول کرے گا بھی ہم بالکل کر سکتے ہیں. اچھے کام میں تو آئی مین دیر از نو ہارم, بالکل ہو سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. جیرام ترکی وڈ سجیسٹ دس ٹو دی چیف منسٹر. میں بالکل سجیسٹ کر دوں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. ناظرین وقت پروگرام کا ختم ہوا, اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.